खुदावन के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था तो खुदा ने एक फरिश्ता को भेजा और उस फरिश्ता ने आकर मुकद्दसा मरियम को मुबारकबाद दी और उसको कहा कि तू सारी औरतों में से मुबारक है। लेकिन आज मेरे अजीजों, मैं 9 किस्म के लोगों के बारे में आपको बताना चाहूँगी जिनको यीशु मसीह ने मुबारकबाद दी है। इस दुनिया की और इस संसार की नज़र में अगरचे इन लोगों की कुछ वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं, लेकिन यीशु मसीह उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और उनको मुबारक कह रहे हैं और मुबारकबाद देने के साथ उनके साथ वादा भी करते हैं। तो मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5 चैप्टर और उसकी 1 वर्स से 11 वर्स तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो मेरे अजीजों, मैंने इन 9 लोगों के बारे में आपको पढ़ के खुदावंद के कलाम में से बताया है कि ये 9 किस्म के लोग हैं जिनको यीशु मसीह मुबारकबाद दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम मुबारक हो। और मुबारकबाद के साथ उनके साथ एक वादा भी किया गया है। जब बहुत बड़ी भीड़ थी यीशु मसीह के इर्द गिर्द और यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे थे और मुनादी कर रहे थे उनके दरमियान और उनको तालीम दे रहे थे, लेकिन बाद में वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से वो पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। और यीशु मसीह के जो शागिर्द थे जिनको यीशु मसीह ने चुना और मुकद्दस किया था और वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे और वो यीशु मसीह के लिखा है कि करीब आकर बैठ गए और यीशु मसीह उनको यूं तालीम देने लगा और यीशु मसीह ने उनको कहना शुरू किया कि मुबारक है वो जो गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अजीजों, शागिर्द जो थे वो कोई बड़े अमीर तरीन नहीं थे, वो कोई अमीर घरानों में से नहीं थे और ना ही वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। वो बहुत पस्त और पिसे हुए थे, वो गरीब थे और यीशु मसीह के आने का मकसद भी यही था, पिसे हुए लोगों को उठाना, जो गुनाहों में गिरे हुए थे, जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर पस मुर्दा हो चुके थे, बेकस हो चुके थे। यीशु मसीह इस दुनिया में उनके लिए भेजा गया और यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने 12 शागिर्दों को चुना और उनको मुकद्दस किया और यीशु मसीह उनको यूं तालीम देने लगा कि मुबारक हैं वो जो गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यीशु मसीह ने उनको ये बात बताई कि तुम फिक्र नहीं करो, अगरचे तुम गरीब हो, अगरचे तुम बेकस हो, अगरचे तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा खाने को नहीं, अच्छा पहनने को नहीं, अच्छा रहन सहन नहीं, तो भी यीशु मसीह ने उनको कहा, एक बड़ी खुशखबरी सुनाई कि तुम मुबारक हो। फिर यीशु मसीह ने दूसरी बात उनको कही
کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ تو یسوع مسیح نے ان کو شاگردوں کو یہ بھی سکھائی بات کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مبارک ہیں اور ان کو ایک دن تسلی دی جائے گی۔ اور پھر تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا وہ لوگ بھی مبارک ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یسوع مسیح یہ ساری باتیں شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اس کوالٹی کے ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یسوع مسیح نے کہا اگرچہ اس دنیا کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنے والا، لیکن وہ لوگ مبارک ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک وہ بھی ہیں جو رحم دل ہیں، جو رحم سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یسوع مسیح وعدہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو رحم دل ہیں، جو دوسروں پر ترس کھاتے ہیں، جو دوسروں پر رحم کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ پھر یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی پاک ہیں، جو پاکیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی چل رہے ہیں، اس گناہ بھری دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کیا ہوا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ قائم ہیں، اور وہ خدا کی پاکیزگی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو پاک کیا ہے خدا کے لیے۔ تو یسوع مسیح میرے عزیزو ان کے ساتھ اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کو دیکھیں گے جو پاک دل ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو خدا کی، یسوع مسیح کی منادی کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اور لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو خدا کے پاس لانے کا سبب بن رہے ہیں۔ خدا ان کو خدا کے بیٹے کہتا ہے، جو خدا کے ساتھ میل ملاپ لوگوں کا کروا رہے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ جب عدن کے اندر آدم اور حوا سے ایک گناہ سرزد ہوا تو اس کی وجہ سے خدا نے اپنی حضوری سے انسان کو نکال دیا۔ تو آج پوری دنیا کی جو قومیں ہیں یا انسانیت جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ خدا کے پاس آ جاتے ہیں یا خدا کے ساتھ وہ اپنا رشتہ بنا لیتے ہیں پھر سے یسوع مسیح کے تھرو، تو وہ پھر سے خدا کے ساتھ ان کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لا کر وہ دوبارہ سے خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ دوسرے لوگوں کو اب خدا کی حضوری میں لانے کا کام کر رہے ہیں، خدا ان کو خدا کے بیٹے کہتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے جو خدا کے ساتھ صلح کرائیں گے۔ پھر لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ تو خدا ان لوگوں کو بھی مبارک کہتا ہے جو خدا کے ساتھ چلنے کے سبب سے، جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ جو راستے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہر شعبہ کے اندر، ہر جگہ پہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ جو راستے کے ساتھ چلتے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، جو دیانتداری سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی ہیں، تو خدا ان کو مبارک کہتا ہے کہ وہ مبارک ہیں۔
اور خدا اس کے ساتھ وعدہ بھی کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ پھر خدا کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مبارک ہیں جو میرے نام کے سبب سے جن کو لعن طعن کی جاتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور ان کی نسبت بری باتیں، الزامات، جبکہ انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن ان پر ایسے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں اور ان کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو برا بنایا جاتا ہے، اور خدا کہتے ہیں کہ وہ بھی مبارک ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان پر ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ کتنی خوشائن بات ہے میرے عزیزو۔ اگرچہ اس دنیا کے اندر ان سارے لوگوں کی جن کے بارے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ 9 قسم کے لوگ ہیں، تو یہ ساری کوالٹیز جو ان کے اندر ہیں، تو دنیا ان کو عزیز نہیں رکھتی میرے عزیزو، دنیا ان کو اچھا نہیں جانتی، دنیا ان سے بدسلوکی کرتی ہے، لیکن خدا ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مبارک ہیں لوگ جن کے ساتھ یہ سلوک کیے جاتے ہیں اور جن کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مبارک لوگ ہیں۔ تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس دنیا کے اندر ہم دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، ہم مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، ہم تکلیفوں پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس اچھا کھانے کے لیے نہیں، اچھا پہننے کے لیے نہیں، اچھا گھر بار نہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے اچھے وسائل نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ خدا ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور خدا کی نظر میں وہ مبارک لوگ ہیں، بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہ لوگ خدا کی نظر میں۔ اگرچہ دنیا ان کو ناچیز جانتی ہے، دنیا اگرچہ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، دنیا ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتی، لیکن میرے عزیزو، خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کو مبارک ٹھہرا رہا ہے۔ مجھے کافی دنوں سے یہ میسج ملا اور بار بار میرے دل میں یہ بات آتی جا رہی تھی، خدا ڈال رہا تھا کہ یہ کلام میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میرے عزیزو، آج دنیا میں عیش و عشرت ہے، آج دنیا میں اچھے گھر بار ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ لوگ اپنی عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اس تک و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے۔ آج دنیا دولت کے پیچھے دوڑ رہی ہے، روپے پیسے کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے، اور جس طرح سے بھی ان کو دولت حاصل کرنے کا موقع ملے وہ حاصل کر رہی ہے، اور ان کو خدا کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کی پرواہ کی جا رہی ہے جو اس دنیا میں بے کسی کا شکار ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک حوالہ ہم اور دیکھیں گے، لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 20 سے 26 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ ادھر بھی کچھ اس حوالہ کے ساتھ ہی جو متی رسول کی انجیل میں سے میں نے حوالہ پڑھا ہے اس کے ساتھ باتیں ملتی ہیں، لیکن کچھ مختلف بھی ہیں۔ تو لکھا ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ یسوع مسیح نے ان سارے شاگردوں کو چنا جو بے کس تھے، جن کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں تھا، جو غریب تھے، جن کے پاس اچھا پہننے کے لیے نہیں تھا،
अच्छा घर बार नहीं था, अच्छा कारोबार नहीं था, वो गरीब और बेकस थे, वो तकलीफों और परेशानियों के मारे हुए थे। यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में भेजा गया था कि वो उनको उठाए जो गिरे हुए हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, जो भटके हुए हैं, जो गुनाहों में हैं और जिस्मानी तकालीफ के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, वो पिसे हुए हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को उन लोगों के लिए भेजा गया है। और यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो वो एक महल के अंदर भी पैदा हो सकता था, लेकिन मेरे अजीजों, उसने चरनी, जो कि जानवरों की रहने की जगह थी, वो चुनी और उसमें वो पैदा हुआ। और वो गरीब गिटरियों पर खुदा ने अपने नूर को चमकाया और अपने फरिश्तों के जरिए उनको ये खुशखबरी दी कि तुम्हारे पास एक मुनज्जी भेजा गया है, तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा कुफारा देने वाला, तुम्हें ऊंचा उठाने वाला एक भेजा गया है। और वो यीशु अल मसीह था, वो भेजा गया। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना और उनको ये तसल्ली दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम मुबारक हो। ये 9 किस्म के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये 9 क्वालिटीज जिन जिन लोगों के अंदर होती है, मेरे अजीजों, खुदा के सामने वो बड़ी अहमियत के हामिल लोग हैं। खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, खुदा अपने रहम की नज़र उन पर किए हुए है। अगरचे ये दुनिया उनकी कुछ परवाह नहीं कर रही, दुनिया अपनी ऐशो इशरत में लगी हुई है। और आगे लिखा है, तो 24 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, जिसमें खुदा इन लोगों पर जो दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, जो दुनिया की रंग रलियों में पड़े हुए हैं, जो अच्छे खाने खाकर खुश हो रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर खुश हो रहे हैं, और खुदा उन पर अफसोस करता है। अगर खुदा उनकी ज़िंदगी में नहीं तो मेरे अजीज़ों, वो खुदा की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखते। मैं पढ़ूंगी आपके सामने, लिखा है, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके, जो इस दुनिया में बड़ी दौलत रखते हैं और हर तरह से खुशहाल हैं, सब कुछ वो अच्छा अपने पास रखते हैं, हर किस्म की अच्छी अशिया उनके पास हैं और वो बड़े खुशहाल हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर खुदा उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो खुदा उन पर अफसोस कर रहा है। और यीशु मसीह ने कहा कि उन पर अफसोस है जो दौलतमंद हैं, क्योंकि वो अपनी तसल्ली पा चुके। इस दुनिया में ही उन्होंने अपना अजर पा लिया, इस दुनिया में उन्होंने सारी खुशी को हासिल कर लिया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी में आसमान पर उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। और लिखा है 25 आयत के अंदर, अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। आज हम देखते हैं मीडिया पर कि लोग अच्छे अच्छे खानों की, अच्छे अच्छे होटलों में जाकर और अच्छे अच्छे खानों के टेबल सजाए हमें नजर आते हैं और वो मीडिया पर चढ़ाते हैं, लोगों को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें खुदा ने ब्लेसिंग दी है, हम बड़े ब्लेसफुल हैं। लेकिन वो समझते हैं कि शायद हमें खुदा ने बड़ा ब्लेस किया हुआ है और वो लोगों को अपनी ब्लेसिंग इस तरह से शो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ऐसे लोगों पर अफसोस करता है जो अपनी ब्लेसिंग को शो करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं लोगों को। हर किस्म का दिखावा जो है, खुदा का कलाम उसको गुनाह कहता है कि वो गुनाह है। अगर हम किसी भी किस्म का दिखावा करते हैं तो हम गुनाह करते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बताता है। लेकिन आज मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर तरफ हम मीडिया पर यही देख रहे हैं और लोग अपने आप को शो अप कर रहे हैं।
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بلیس کیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو اچھے کھانے کھا کر دکھا رہے ہیں اور اچھے کپڑے پہن کر دکھا رہے ہیں، لیکن ان کو خدا کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی خدا کا ڈر اور خوف ہے۔ میرے عزیزو، خدا ان پر افسوس کر رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اب جو سیر ہیں وہ بھوکے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نے غریبوں کا احساس نہ کیا، اگر آپ نے دولت رکھتے ہوئے، اگر آپ نے اچھا کھانا پینا پہننا رکھتے ہوئے بے کسوں کا خیال نہ کیا، غریبوں کا خیال نہ کیا، تو میرے عزیزو، خدا ہم پر افسوس کرتا ہے اور ہم خدا کی نظر میں مقبول نظر نہیں ہیں۔ یہ خدا کا کلام آج میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ بتا رہا ہے۔ یسوع مسیح نے خود یہ کہا، افسوس کر رہے ہیں یسوع مسیح، شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اب سیر ہیں، جو اب دولت مند ہیں، جو اب بڑی شان و شوکت سے رہ رہے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں خدا نہیں ہے تو میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سب کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہی، ان لوگوں کے بارے میں کر رہی ہوں جو اس دنیا کے رنگ رلیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے ساتھ ان کا کچھ بھی لنک نہیں ہے، کچھ بھی رشتہ نہیں ہے، خدا کے ساتھ ان کی کچھ بھی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، جنہوں نے اپنا رابطہ، اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بنایا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو شو اپ نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی اپنی بلیسنگز کو جو خدا نے ان کو دے رکھی ہوتی ہیں وہ لوگوں کو نہیں دکھاتے۔ یہ کلام ہمیں ثابت کرتا ہے، یہ کلام ہمیں بتاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا پرانے عہد نامہ کے اندر، اور ایک بادشاہ کو اس نے اپنے گھر میں بلایا ہوا تھا، مہمان آیا ہوا تھا اس کے گھر میں، اور اس نے اس بادشاہ کو اپنی ساری شان و شوکت دکھائی۔ جو کچھ بھی خدا نے اس کو دے رکھا تھا، اس نے سب کچھ خود اس کو لے جا کر اپنے ساتھ اس کو دکھایا کہ خدا نے مجھے اتنی برکات سے لیس کیا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا ناخوش ہوا جب اس نے یہ کیا، خدا غصے میں آ گیا، اور خدا نے اپنے بندہ، اپنے نبی یسایہ کی معرفت اس کو کہلا بھیجا کہ تو نے یہ کیا ہے، تو نے اس بادشاہ کو ساری شان و شوکت جو میں نے تجھے دی ہے تو نے دکھائی ہے، اور اب کیا ہوگا کہ وہ بادشاہ تیرے اوپر چڑھائی کرے گا اور تیرا سب ہی کچھ لوٹ کر لے جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کی دی ہوئی بلیسنگز کو، خدا کی دی ہوئی برکات کو ہم برداشت نہیں کرتے، اپنے آپ میں نہیں رہتے ان کو لے کر، اور ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں، تو خدا نالش ہو جاتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، خدا غصے میں آ جاتا ہے۔ اور اگرچہ کچھ دیر تک ہم اس شان و شوکت میں چلیں اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کب ہم پہ برا وقت بھی لا سکتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو بھلا کر اپنے دل کو خوش کرتے رہتے ہیں، اور ذرا بھی ان لوگوں کا لحاظ نہیں رکھتے جو بے کس ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں۔ ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں ہر طرف لوگ اس دنیا کے اندر انجوائمنٹ کر رہے ہیں، خداوند کی بلیسنگ کو لے کر وہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں اور خدا کا خوف نہیں رکھتے۔ لیکن میرے چیزوں، میں نے آپ کو خدا کے کلام میں سے بتایا ہے کہ یسوع مسیح ان پر افسوس کر رہے ہیں۔ اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے اور ہم اس دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی ان کو بلیسنگ سمجھتے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے شو کر رہے ہیں، تو ہم خدا کے سامنے گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر تو خدا کا بڑا فضل ہے، ہمارے اوپر تو خدا نے بڑی نعمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں، بڑی برکتیں ہیں ہم پر، اور وہ بڑی خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا کہ ان پر افسوس ہے جو اب ہنستے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال ہیں، لیکن وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ روئیں گے۔ ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامہ کے اندر ایک سٹوری ہمیں ملتی ہے
امیر آدمی کی اور غریب لازر کی. اور وہ غریب لازر جب مرا تو وہ باپ ابراہم کی گود میں اس کو رکھا گیا. لیکن جب وہ امیر شخص مرتا ہے تو میرے عزیزو وہ ایک عذاب والی جگہ پہ پہنچایا گیا. اور وہاں پہ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے لازر کو دیکھا جو کہ اتنا غریب تھا اور اس کی جسم پر اس کی باڈی پر نسور تھے, وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا, لیکن یہ شخص اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دیتا تھا. لیکن جب اس نے اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ وہ غریب لازر باپ ابراہم کی گود کے اندر ہے, اور وہ حیران ہو گیا. اور یہ ادھر عذاب کی جگہ پہ رکھا گیا اور ادھر پیاس سے تڑپ رہا تھا. اور پھر باپ ابراہم کو کہتا ہے کہ باپ ابراہم لازر کو کہے کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان پر لگائے کیونکہ میں پیاس سے مر رہا ہوں. لیکن میرے عزیزو باپ ابراہم نے انکار کر دیا کہ تو بیٹا اپنی عیش و عشرت کی زندگی دنیا میں بسر کر چکا ہے, تو ہر اچھی چیزیں اس دنیا میں لے چکا ہے, لیکن لازر جو تھا اس کے لیے ایسا دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اب اس کے آرام کی جگہ ہے, اب اس کا وقت ہے کہ وہ آرام پائے. پھر یسوع مسیح نے کہا افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں, کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. آج لوگ اپنی بڑائی چاہتے ہیں, آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پریز کیا جائے, حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. لیکن وہ لوگ پیسے کی وجہ سے اپنے مقصد کی خاطر ان کو پریز کرتے ہیں, ان کو بھلا کہتے ہیں, ان کو اچھا کہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو خدا کہتا ہے, یسوع مسیح نے کہا کہ ان پر افسوس ہے جب لوگ تمہیں بھلا کہیں, کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی وہ جھوٹے تھے, خدا کے ساتھ ان کا لنک نہیں تھا, وہ صرف منہ سے اے خداوند کہنے والے تھے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے نبیوں سے بھی جو جھوٹے تھے, جو منہ سے تو اے خداوند کہتے تھے کہ ہم خدا کے نبی ہیں, لیکن تھے نہیں, وہ جھوٹے نبی تھے. پرانا عہد نامے کو پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں یہ ملتی ہے بات کہ جھوٹے نبیوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے, تو ان کو بھی لوگ مانتے تھے. تو آج بھی میرے عزیزو ایسا ہی ہے کہ جو خدا کے ساتھ نہیں ہیں, صرف منہ سے وہ اے خداوند کہنے والے ہیں, لیکن حقیقت میں خدا کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, اور ان کو وہ خدا کے لوگ کہتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے. تو میرے عزیزو یسوع مسیح نے ان پر بھی افسوس کیا ہے. تو میرے عزیزو آج ہم نے 9 قسم کے لوگوں کے بارے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے, جن لوگوں کے اندر یہ خدا نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کے لیے آج یہ خوشخبری ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں تو وہ مبارک ہیں, کیونکہ خدا ان کو مبارک ٹھہرا رہا ہے. اگرچہ یہ دنیا ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتی, دنیا کے سامنے ان کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے, لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مبارک ہو, وہ مبارک لوگ ہیں. اور ساتھ میں خدا نے وعدہ بھی کیا ہے. تو خدا کے ساتھ چلیں, خدا میں آئیں, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کو تھامے رہیں اور خدا میں بنے رہیں, اور اپنی زندگیاں اس دنیا میں دکھوں میں پریشانیوں میں گزارتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ لگے رہیں. خدا کا بندہ پولس رسول اپنے دوسرے شاگردوں کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں جھیل کر خدا کی بادشاہی میں پہنچیں. ان کے لیے بڑا اجر تھا آسمان پر. اور ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے کہ جن لوگوں کے جو خدا کے لیے ستائے جاتے ہیں یا دکھوں میں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے گزر رہے ہیں, ان کے لیے آسمان پر بہت بڑا اجر ہے. یہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے. سو میرے عزیزو, خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.